माशा अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा व ज़ादहु बसततन फ़िल इल्म वल जिस्म। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामिन गिराम क़द्र नाज़रीन मोहतरम, हयात जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास पे हमारी गुफ्तगू जारी सारी है। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास का घर घराना, उनका कमाल और आदिलाना ज़िंदगी और विलायत और इताअत का सरशार जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास ख़ानदान, जनाब उम्मुल बनीन का रुतबा और दर्जा, और उसके बाद जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के ज़ौजा मोहतरमा, उनका रुतबा, उनका मकाम। अब उनके औलादों के सिलसिले में बात चलेगी। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की औलाद हज़रात कशाफ़ुल हक़ाइक़ में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ बुनियाद उबूदिया जौहर किनाया रुबूबिया में ग़ानी फ़क़द राअल हक़ फरमाया है कि अब्दियत एक जौहर है जिसके कुना रुबूबियत है, और जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह तबारक व तआला को देखा। जौहर क्या है? वो चीज़ जो कायम बिज़ात हो, महल का मोहताज न हो। जवाहिरुश शय चीज़ की असलियत जौहरुल उलविया है, सितारे हैं। इसमें बड़ी डिटेल है और बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू है। जौहर मक्खन क्रीम के माने में भी आया। दूध को बुलवाते हुए जो मक्खन निकलता है उसको भी जौहर कहते हैं। दूध के असल है, बाकी लस्सी, छाछ, उबूदियत जौहर ये है। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम लहुल फ़िदा का खुतबा यौम आशूर, आशूर के दिन, अना अग़ज़ना मुत्तसिल बिश्शजरतिन व तोहफ़त मिन नूरिल जौहर, इसरार शहादा में, मैं शजरे तय्यबा मुहम्मदिया का शाख नूरानी हूँ और हकीकत मुहम्मदिया अला साहिबहा नूर के जौहर हूँ। दिल साहिब ईमान से इंसाफ तलब है। क़ारीन कराम, नाज़रीन मोहतरम, सामिईन मोहतरम, जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास को पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, बोलने वाले सब ये जान लें कि आप खुद फैसला करें कि उबूदियत, अब्दियत का जौहर अगर रुबूबियत है तो फिर हकीकत मुहम्मदिया के जौहर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम क्या होगा। यकीनन ना उनकी कोई मिसाल नज़ीर और नहीं है और ना कोई उसका बदल है। बस कौन है जो अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंज़िलत का इदराक कर सके। दरअसल इन मकाम पर हमारे उक़ूल हैरान, इफ़हाम सरगर्दा है। जहाँ ताए मेरा अक्ल इंसानी के पर जल जाते हैं, ये वो मर्तबा है जिसके सामने बड़े बड़े अज़ीम शान लोग हक़ीर हैं। उसके इदराक से उलमा कासिर है, शुअरा बिल्कुल बेजान है, खुतबा गूंगे हैं, बहरे फुसहा है। आजिज़ और ज़मीन और आसमान अज़मत और शान है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के एक वस्फ़, एक सिफत को भी बयान करने से मजबूर है। कौन उनको पहचान सकता है या आपको वस्फ़ सिफत बयान कर सकता है, ये समझ सकता है और दर्क कर सकता है जिसके मुतालिक सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंत बेनफ्सी। उस अब्बास को कौन समझ सकता है? अब्बास, आप पर मैं और मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए। हुसैन ने कहा अबुल फ़ज़ल अब्बास को, अंत बेनफ्सी, मैं आपके ऊपर कुर्बान हो जाऊं। हुसैन किसके ऊपर? अबुल फ़ज़ल। अल्लाह अकबर, क्या रुतबा है जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास का। बात चल रही थी कि किस सन में आपका अक़्द हुआ है। साले अक़्द तक पहुँचने के चंद नुकात सामने रखना ज़रूरी है। यकीनन जो है इसके सारे में बहुत सी बहस हो चुकी है।
کہ جناب لبابہ بنت ہضام کا سال ولادت 35 یا 38 ہجری میں، اسی حساب سے اگر وقت عقد ان کی عمر 15 برس کی تسلیم کی جائے تو یہ عقد 50 سے 53 کے درمیان ہوا۔ حضرت عباس کی جو اولادیں 61 تک کم سن تھی، بالکل بچپنے میں تھیں، ان کی مادر گرامی لبابہ تھیں، جیسے عبید اللہ، محمد اور فاضل کم سن تھے۔ اس حساب سے جناب لبابہ حضرت عباس کی دوسری زوجہ قرار پائیں۔ پہلا عقد جناب زکیہ تمیمیہ سے ہوا تھا۔ قاسم ابن عباس کی عمر کربلا میں شہادت کے وقت ابو اسحاق اصفرائینی نے اپنے مقتل میں 19 سال بتائی۔ اس حساب سے 42 ہجری ان کا سال ولادت قرار پائے۔ میری تحقیق کے مطابق آپ حضرت عباس کے سب سے بڑے فرزند عرب عموماً کنیت کے انتخاب میں بڑے بیٹے کی نسبت مخاطب کرتے۔ یہی سبب ہوتا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے روز زیارت کربلا حضرت ابو الفضل عباس کو ابو القاسم کی کنیت سے مخاطب کیا۔ اس لیے حضرت عباس کا پہلا عقد جو ہے وہ 41 میں بعد شہادت امیر المؤمنین اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے عہد امامت میں ہوا۔ اگلے برس قاسم ابن عباس کی ولادت ہوئی۔ اس وقت حضرت عباس تقریباً 15 برس کے تھے۔ حضرت عباس کی تربیت، جناب ابو الفضل عباس کی عمر کتنی تھی اس کے اعتبار سے اختلاف ہے کہ آپ کی عمر 18 سال کی تھی، 22 سال کی تھی، 15 سال کی۔ ہمیں نام بتانا ہے۔ اولاد حضرت ابو الفضل عباس کی ترتیب، مورخوں اور نسبتوں کا حضرت عباس کے 7 اولادوں میں تقریباً اتفاق ہے۔ ان میں 5 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ 3 بیٹے ایسے ہیں جن کا ذکر قدیم المصادر میں بھی نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی ملا جائے تو تعداد 10 ہوتی ہے، اگر کہا جائے 3 اور ملا جائے تو 10 پہ، جس پہ اتفاق ان کی ترتیب یہ ہے۔ فضل ابن عباس علمدار کربلا سے مدینہ واپس آئے۔ میں روایتیں پڑھ رہا ہوں، تحقیق نہیں۔ محمد ابن عباس علمدار ابن شہر عصوب نے لکھا کہ کربلا میں شہید ہوئے۔ قاسم ابن عباس علمدار کربلا میں شہید ہوئے۔ حسن ابن عباس علمدار، شیخ فتونی کا خیال ہے کہ حسن ابن عباس سے بھی نسل چلی ہے۔ عبید اللہ ابن عباس علمدار مدینے میں دادی کے پاس رہ گئے تھے، کربلا نہیں گئے تھے، ایک روایت۔ ایک لڑکی دختر جس کا نام نفیسہ ہے، اور ایک دختر جس کا نام جو ہے وہ لبابہ ہے۔ علامہ محسن امینی نے عبداللہ ابن عباس علمدار کا بھی ذکر کیا اور کہا ہے کہ وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ کربلا میں شہید ہونے والوں کا تذکرہ موجود ہے، اور انصاب اہل بیت رسول جسے حسین اور حمزہ نامی 2 بیٹوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جناب زکیہ کی اولادیں انصاب اور مقتل کے کتابوں میں مندرجہ ذیل ہے۔ ام ولد یعنی زکیہ کی اولاد بھی شمار کیا ہے، حالانکہ آپ ام ولد نہیں ہیں بلکہ بنی تمیم کے رئیس مالدار فضل ابن شعیب کی بیٹی تھی۔ حضرت عباس کا پہلا عقد کسی کنیز سے ہو جانا بنی ہاشم کی روایت اور تہذیب نہیں ہو سکتی۔ ایسے قمر بنی ہاشم کا پہلا عقد وہ بھی کسی کنیز سے، محل نظر ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آپ کے 2 فرزند ہیں، قاسم اسرار الشہادہ میں ہے، حسن نصب القریش میں موجود ہے۔ جناب لبابہ کی اولادیں کیا تھیں؟ اور نسب اور مقتل کی کتابوں میں انصاب کے لبابہ کے اولادوں میں شمار ہوتی ہیں عبید اللہ سر السلسلہ لباب الانصاب میں، فضل المجدی میں اور ماخویون میں، محمد مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 میں ہے۔
جن کی والدہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، ان کا نام ہے عبداللہ، حسین، حمزہ، 2 بیٹیاں۔ ایک اشارہ ہے 1400 برس کے بعد اولاد اہل بیت کی تعداد پہ اختلافی بیانات کے دیکھنے کے بعد کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا، آسان نہیں ہے اس بحث کو کرنا۔ البتہ چند پہلو کے جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ قلمی جو ہاتھ سے نسخے لکھے جاتے ہیں، نقل ہونے میں بھی نام کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نام زبیدہ بتایا جاتا ہے، یہ نام صرف فارسی مقاتل میں ملتا ہے۔ بنی ہاشم میں یہ نام رکھنے کی روایت نہ پہلے دیکھی گئی نہ بعد میں معلوم ہوا کہ زینب کو اگر خط شکستہ میں لکھا جائے تو زبیدہ پڑھنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ یہی حال حسن اور حسین کا بھی ہے۔ ایک نقطہ غلط لگ جانے یا پڑھنے جانے کے نام پہ کچھ نام اور ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوالفضل عباس کی آخر ذکر 3 اولادوں کے ناموں کو دیکھ کر بھی یہی نظریہ قائم ہو سکتا ہے کہ اول تو ان تینوں بیٹوں یعنی عبداللہ، حسین، حمزہ کا ذکر قدیم کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ عبیداللہ ابن عباس علمدار اور حسن ابن عباس علمدار کے ناموں میں نقطوں کے اختلاف کی سبب عبداللہ اور حسین کا اضافہ ہو گیا اور ناقلوں نے انہیں 2 الگ اولادیں مان لی ہیں۔ رہی بات حمزہ کی تو حضرت عباس کی نسل میں کئی حمزہ ہوئے ہیں، جیسا کہ آگے کے حالات اور شجروں سے معلوم ہوگا، تو ممکن ہے کہ انہی میں سے کسی حمزہ کا نام کا سبب جو ہے وہ مسخ ہو گیا اور یہ حمزہ ابن عباس مشہور ہو گئے، کیونکہ ان حمزہ کا ذکر بھی نہ تاریخ میں ہے نہ قدیم کتابوں میں موجود ہے۔ ویسے اولاد جناب ابوالفضل عباس میں حمزہ کا نام پایا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جناب ابوالفضل عباس کی زندگی اور ان کی اولادوں کے سلسلے میں بحث ہونا چاہیے اور دستور بیان کیا جانا چاہیے۔ جناب ابوالفضل عباس کی سیرت و کردار کو جانیں اور ان کے تمام احکام، ان کی اولاد ابھی کہاں پائی جاتی، کس طرح کرامت اور وفا کا شرشار ہیں ان کے اولاد اور نسلوں میں بھی جناب ابوالفضل عباس کے آج بھی وفا پائی جاتی، کرامات پائی جاتی ہے اور رتبہ و درجہ پایا جاتا ہے جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی اولادوں میں۔ لوگ بڑے شان شوقت کے ساتھ حلہ جاتے ہیں اور حلہ میں جناب ابوالفضل عباس کے اولاد کی زیارت کرتے ہیں اور وہ صاحب کرامت بھی ہیں، صاحب اعجاز بھی ہیں اور ہر ایک شخص وہاں سے لے کے آتا ہے۔ اور آج بھی نام عباس زندگیاں بانٹتا ہے، حیات بانٹتا ہے۔ نام عباسی کائنات پر چھایا ہوا ہے، یہ کرامت اور احسانات کا منبع ہے۔ جناب ابوالفضل عباس کے نام پہ اگر انسان استغاثہ کرنا چاہے تو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام قضاء حاجت کی، کوئی بھی حاجت ہو، اس لیے کہ یہ باب الحوائج ہے، سختیوں کو دور ہونے کے لیے وضو کر کے 2 رکعت نماز ہدیہ جناب ابوالفضل عباس پڑھیں، نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں اور خلوص نیت کے ساتھ اس طرح عمل کریں، 7 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس یہ پڑھیں اور اپنی حاجت مانگیں، دعا اور مناجات کریں جناب ابوالفضل عباس کے طفیل میں۔ پروردگار بہترین اجر و ثواب سے اسے نوازتا ہے اور دیتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ یقیناً کائنات کے مالک و مختار بانٹنے والے جناب عباس ہیں، اس لیے کہ حسین کا دروازہ ہے، حسین ساری کائنات کا منبع اور مخزن ہے اور حسین ابن علی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور لیکن دینے اور اختیار بانٹنے کا کام جناب عباس کا ہے۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین اللہم عجل لولیک الفرج یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس یا ابا الغوث اغثنی یا ابا الفاضل ادرک